अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं तहकीक किसे कहते हैं और साथ ही साथ में उर्दू के चंद अहम मुहक्किकीन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग उर्दू के जो मुहक्किकीन होंगे उनकी तसनीफ़ात के बारे में बात करेंगे। और आप सबको मालूम है तसनीफ़ात के ताल्लुक से, किताबों के ताल्लुक से एग्ज़ाम में आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलते हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम समझते हैं तहकीक किसे कहते हैं। तो तहकीक की तारीफ क्या हो जाएगी, तो याद रखेंगे तहकीक सच्चाई की दरियाफ्त को कहते हैं। तहकीक किसे कहते हैं? सच्चाई की दरियाफ्त को कहते हैं। अदब में तहकीक से मुराद ये है कि अदब से मुताल्लिक नई हकीकतों को दरियाफ्त किया जाए या मालूम हकीकतों की असर-ए-नौ छानबीन की जाए। इन मालूमात से सरोकार रखने वालों को मुहक्किक कहते हैं, यानी जो लोग तहकीक का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुहक्किक। तहकीक की कुछ बुनियादी शराइत हैं। इनमें पहली शर्त यह है कि कोई बयान या कोई रिवायत हवाले के बगैर कबूल ना की जाएगी और हवाला सामने आए तो उसकी छानबीन की जाए कि ये मोतबर है या गैर मोतबर। इस तहकीक के बाद मोतबर बयानात और रिवायात को कबूल कर लिया जाए और गैर मोतबर को रद्द कर दिया जाए। इसी सिलसिले की एक बात यह भी है, किसी मसाला से मुताल्लिक अगर कई बयानात और रिवायात जमा हो जाएं और उनमें आपस में इख्तिलाफ हो तो आंख बंद करके किसी एक रिवायत को कबूल ना किया जाए, बल्कि गौर व फिक्र करके शवाहिद व कराइन की रोशनी में ये तय किया जाए कि इनमें से कौन सा बयान सही है और किसको रद्द कर देना मुनासिब है। तहकीक की दूसरी बुनियादी शर्त यह है कि नतीजे तक पहुंचने में जल्दबाजी ना की जाए। जो मसला भी ज़ेर बहस हो उसके तमाम पहलुओं पर इत्मीनान के साथ गौर किया जाए और मुवाफिक व मुखालिफ दोनों तरह के दलाइल सामने रखे जाएं। इसके बाद ही किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश की जाए। तहकीक के लिए भी ज़रूरी है कि उसमें किसी नुक्ते नज़र या किसी शख्स या किसी इलाके की तरफदारी से मुकम्मल तौर पर बचा जाए, क्योंकि जानिबदारी तहकीक को गैर मोतबर बना देती है। अदबी तहकीक की तीन किस्में हैं। नंबर 1 है तारीखी तहकीक, नंबर 2 पे है सवानही तहकीक और नंबर 3 पे है तदवीनी तहकीक। तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा है तहकीक किसे कहते हैं, तहकीक की शराइत क्या है और साथ ही साथ में तहकीक की कितनी किस्में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे जो तहकीक की किस्में हैं वो क्या हैं, यानी तारीखी तहकीक किसे कहते हैं, सवानही तहकीक किसे कहते हैं और साथ ही साथ में तदवीनी तहकीक किसे कहते हैं। तारीखी तहकीक में अदब के किसी खास अहद, सिन्फ या वाक़े से सरोकार रखा जाता है। सवानही तहकीक में किसी खास शख्स या अशखास की सवानह मोतबर और मुस्तनद हवालों से कलम बंद की जाती है। तो यहाँ पे देखिए तारीखी तहकीक किसे कहते हैं और साथ ही साथ में सवानही तहकीक किसे कहते हैं, ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। बात करते हैं तदवीनी तहकीक। तदवीनी तहकीक में किसी शायर के मजमूए कलाम या लिसानी व अदबी अहमियत के हामिल किसी नसरी किताब को तदवीन के उसूलों के मुताबिक मुरत्तब किया जाता है। इसमें कोशिश की जाती है कि मतन यानी दीवान या किताब को शायर या मुसन्निफ की मंशा के मुताबिक मुरत्तब किया जाए। इस अमल को तदवीन मतन भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। इस अमल को तदवीन मतन भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उर्दू में बाकायदा अदबी तहकीक का आगाज 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ, ताहम उसके इब्तिदाई नक़ूश 19वीं सदी में उभरने लगे थे। इससे कबल उर्दू में तज़किरा निगारी का रिवाज आम था। इन तज़किरों में भी तहकीकी अनासिर की निशानदही की जा सकती है, लेकिन तज़किरों में तहकीक का वो मेयार नहीं था जो 20वीं सदी में नजर आता है।
محمد حسین آزاد نے آب حیات لکھ کر ادبی تاریخ نگاری کی ابتدا کی، جس سے آئندہ محققین نے استفادہ کیا۔ آزاد کی سخندان فارس بھی اردو میں لسان تحقیق کے تعلق سے ایک اہم کتاب ہے۔ 20ویں صدی میں شعراء کے کلام، ان کے دیوان اور کلیات کی ترتیب و تلاش پر زیادہ توجہ صرف کی گئی۔ اس عہد تک ولی دکنی کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا تھا، لیکن کلیات قلی قطب شاہ کی بازیابی کے بعد ولی کی اولیت ختم ہو گئی۔ اب یہاں پہ دیکھیے بہت اہم کتاب ہے آب حیات، تو آپ کو یاد رکھنا کہ آب حیات کے مصنف کون ہے؟ محمد حسین آزاد۔ ایسے سخندان فارس کس کی تصنیف ہے؟ محمد حسین آزاد۔ اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی آپ کلیئر کر سکتے ہیں کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ تو جواب ہو جائے گا محمد قلی قطب شاہ۔ مسعود حسن رضوی ادیب نے دیوان فائز مرتب کیا اور فائز کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا۔ تام کلیات جعفر زٹلی اور دیوان حاتم کی اشاعت کے بعد مسعود حسن کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں رہا۔ اس عہد میں غالب سے متعلق تحقیقات پر خصوصی توجہ کی گئی۔ نسخے بھوپال کی بازیابی کے بعد دیوان غالب کی تاریخی تدوین کا سلسلہ شروع ہوا۔ امتیاز علی خاں عرشی اور مالک رام نے دیوان غالب کی ترتیب کا اہم کام انجام دیا۔ اب یہاں پہ یاد رکھنا ہے دیوان غالب کے اولین مرتبین میں امتیاز علی خاں عرشی اور مالک رام کا نام یاد رکھیے۔ مولوی عبدالحق نے شعرائے اردو کے کئی تذکرے اور شاعروں کے دیوان مرتب کیے۔ پروفیسر شیرانی نے قدرت اللہ قاسم کا تذکرہ مجموعہ نغز مرتب کیا، یعنی ترتیب دیا۔ اب یہاں پہ یہ فیکٹ امپورٹنٹ ہے کہ پروفیسر محمود حافظ احمد شیرانی نے کس کے تذکرے کو مرتب کیا؟ تو جواب ہے قدرت اللہ قاسم کے تذکرے مجموعہ نغز۔ اب یہاں پہ یہ فیکٹ بھی یاد رکھیں گے کہ مجموعہ نغز جو ہے کس کا تذکرہ ہے؟ تو جواب ہے قدرت اللہ قاسم۔ انہوں نے پنجاب میں اردو لکھ کر اردو میں لسانی تحقیق کی روایت کو استحکام عطا کیا۔ اب یہ تصنیف بھی بہت امپورٹنٹ ہے ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ پنجاب میں اردو کے مصنف کون ہے؟ تو جواب ہو جائے گا حافظ محمود شیرانی۔ قاضی عبدالودود، امتیاز علی خاں عرشی، گیان چند جین، رشید حسن خان نے بھی تحقیق کے سلسلے میں اہم کام انجام دیے۔ ایک ایک کر کے ان سبھی کے بارے بھی ہم لوگ بات کریں گے۔ تو بات کر لیتے ہیں مولوی عبدالحق کے بارے میں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق 1870 میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور 1961 میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مولوی عبدالحق کی پیدائش ہاپوڑ ضلع میرٹھ میں ہوئی، نوٹ کیجیے گا۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی۔ مزید تعلیم کے حصول کے لیے وہ MU کالج علی گڑھ گئے۔ یہاں انہیں سر سید مولانا حالی اور محسن الملک جیسے بلند پایہ ادیبوں سے فیض یاب ہونے کا موقع ملا۔ BA کرنے کے بعد وہ ملازمت کی تلاش میں حیدرآباد چلے گئے اور ایک اسکول میں مدرس مقرر ہوئے۔ ترقی کرتے کرتے انسپکٹر مدارس کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اسی زمانے میں انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ کچھ عرصے عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ ترجمہ سے وابستہ رہے، پھر اورنگ آباد کالج کے پرنسپل ہو گئے۔ اس کے بعد عثمانیہ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں صدر ہو گئے۔ ملازمت سے سبکدوشی کے بعد وہ دہلی آ گئے اور یہاں پوری طرح انجمن ترقی اردو کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ آزادی کے بعد وہ کراچی چلے گئے، وہیں ان کا انتقال ہوا، یعنی پیدائش ہوئی ہے ہاپوڑ ضلع میرٹھ میں اور انتقال ہوا ہے کراچی میں۔ مولوی عبدالحق کی ادبی خدمات کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری عطا کی۔ انہوں نے تحقیقی و علمی کاموں اور اردو کی ترقی کے لیے خود کو وقف کر دیا تھا، اسی لیے انہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے، نوٹ کیجیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہم لوگ۔ قدیم اردو ادب کا جو سرمایہ مخطوطات کی شکل میں یہاں وہاں بکھرا ہوا تھا، مولوی عبدالحق نے اسے جمع کیا اور ترتیب دے کر شائع کیا۔ انہوں نے اردو کی بہت سی قدیم کتابیں دریافت کی، جیسے سبرس، اور ان پر تفصیل سے مقدمے لکھے۔ ہر کتاب کے مقدمے انہوں نے اس کتاب کی اہمیت، مصنف کے حالات زندگی، ادبی خدمات اور اس عہد کی ادبی خصوصیات واضح کی۔ اس طرح اردو تحقیق کے لیے مضبوط بنیاد فراہم ہوئی۔ مولوی عبدالحق نے انگریزی اردو لغت مرتب کی۔
اردو قواعد کی ترتیب کا گرہ قدر کام بھی انجام دیا۔ انہوں نے ایک رسالہ اردو بھی نکالا۔ اب یہ فیکٹ امپورٹنٹ ہے کہ رسالہ اردو کس نے نکالا، تو آپ کا آنسر ہو جائے گا مولوی عبدالحق، جس میں تحقیقی و علمی نوعیت کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور تنقیدات عبدالحق میں ان کے تحقیقی مضامین اور مقدمے شامل ہیں۔ مولوی عبدالحق نے خاکہ نگاری کی طرف بھی توجہ کی اور اردو میں خاکوں کے عمدہ نمونے پیش کیے۔ چند ہم عصر، بہت اہم کتاب ہے، چند ہم عصر ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ مولوی عبدالحق کی زبان سادہ، رواں اور آسان ہے۔ چھوٹے چھوٹے جملوں، روزمرہ اور محاورات کے استعمال سے انہوں نے اپنی تحریروں میں لطف پیدا کیا ہے، اسی لیے انہیں صاحب طرز ادیب بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم لوگ بات کرتے ہیں حافظ محمود شیرانی کے بارے میں۔ حافظ محمود شیرانی کی ولادت 1880 میں، انتقال ہوا ہے 1946 میں۔ حافظ محمود شیرانی کا وطن ٹونک راجستھان تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے جودھ پور میں حاصل کی، اورینٹل کالج لاہور سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا اور لندن سے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں انہیں نوادرات جمع کرنے کا شوق ہوا۔ اس کام میں اس قدر مہارت بہم پہنچائی کہ نوادرات کا کاروبار کرنے والی لندن کی ایک کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ 1922 میں اسلامیہ کالج لاہور میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ محمود شیرانی نے اردو میں تحقیق اور تدوین متن کے نئے معیار قائم کیے۔ ان کی تحقیقات سے نئے نئے ادبی اور تاریخی حقائق سامنے آئے۔ اردو زبان کے آغاز سے متعلق ان کی تحقیق پنجاب میں اردو کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں انہوں نے دلیلوں سے یہ ثابت کیا کہ اردو کا آغاز پنجاب میں ہوا۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اردو کا آغاز یا اردو پنجاب میں ہوئی، یہ نظریہ کس کا ہے، تو جواب ہو جائے گا حافظ محمود شیرانی۔ شیرانی کے اس نظریے سے محققین نے اکثر اختلاف کیا، تاہم اس نظریے کی اب بھی بڑی اہمیت ہے۔ انہوں نے خالق باری کے متن کی تحقیق اور اس کے مصنف کے بارے میں نئے انکشاف کی۔ قدرت اللہ قاسم کے تذکرے مجموع نغز اور پرتھوی راج راسو کو مرتب کر کے شائع کیا۔ یہ دونوں دیکھیں بہت اہم کتابیں ہیں، دونوں کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ فارسی کے ادب کے تعلق سے فردوسی اور اس کے شاہ نامہ پر تحقیقی مقالے لکھے۔ تنقید شعر العجم بہت امپورٹنٹ کتاب لکھ کر محققین میں ذمہ داری کا احساس پیدا کیا۔ انہوں نے قدیم کتب کی تدوین کے ضمن میں پہلی مرتبہ داخلی شہادتوں کو اہمیت دی۔ ان کی زبان شگفتہ اور رواں ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو یاد رکھنے والی یہ ہے کہ تنقید شعر العجم کے مصنف ہیں حافظ محمود شیرانی، لیکن اگر آپ سے صرف پوچھا جائے کہ شعر العجم کے مصنف ہیں تو آپ کا جواب ہو جائے گا علامہ شبلی نعمانی۔ تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ چلیے بات کرتے ہیں سیدھے آگے فیکٹ کے بارے میں۔ آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں اردو کے ایک اہم محقق ہیں نصیر الدین ہاشمی۔ نصیر الدین ہاشمی کی ولادت 1895 میں ہوئی، انتقال 1964 میں۔ نصیر الدین ہاشمی حیدرآباد میں پیدا ہوئے۔ ان کا سب سے وقیع کارنامہ دکن میں اردو، دیکھیں یہ کتاب جو ہے ایگزام میں کئی بار پوچھی گئی، دکن میں اردو کس کی تصنیف ہے، کہ مصنف کون ہے، تو آپ کا آنسر ہو جائے گا نصیر الدین ہاشمی۔ نصیر الدین ہاشمی کی کتاب ایک مستقل کتاب حوالہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کا ایک اور اہم تحقیقی کارنامہ مثنوی قدم راؤ پدم راؤ کی دریافت ہے، نوٹ کیجیے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال، نثری طوطا نامہ، قصے ابو شہمہ اور ظفر نامہ کو روشناس کرانے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ نصیر الدین ہاشمی کی دوسری اہم تصانیف میں دکنی کلچر، المحجوب، دکنی ہندو اور اردو اور یورپ میں دکنی مخطوطات بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ نصیر الدین ہاشمی کی زندگی دکنی زبان و ادب کے تحقیق اور خدمات کے لیے وقف تھی۔ انہوں نے جو بنیادیں وضع کی تھی، بعد ازاں دکنی زبان و ادب کی تحقیق کی عظیم عمارت کا ایک بڑا حصہ انہی پر استوار ہے۔ بات کرتے ہیں قاضی عبد الودود کے بارے میں۔ قاضی عبد الودود کی ولادت ہوئی 1896 میں، 1984 میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ قاضی عبد الودود کی پیدائش کاکو، ضلع گیا، بہار میں ہوئی ہے، نوٹ کیجیے گا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ پٹنہ سے میٹرک کا امتحان پرائیویٹ طور پر پاس کرنے کے بعد انہوں نے پٹنہ کالج سے BA کیا۔ بعد میں وہ انگلستان گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے
اقتصادیات میں آلات میں امتحان پاس کیا، پھر یہیں سے قانون کی تعلیم مکمل کی اور وطن واپس آ کر وکالت کرنے لگے۔ علمی، ادبی اور تحقیقی کاموں سے بے حد لگاؤ تھا، اس لیے تصنیف و تالیف کی طرف زیادہ رجحان رہا۔ قاضی عبدالودود نے اردو میں تحقیق کا اعلیٰ معیار قائم کیا۔ ان کے اہم تحقیقی کارناموں میں غالب بحیثیت محقق، جہان غالب، آوارہ گرد اشعار، عیارستان اور تعین زمانہ شامل ہیں۔ انہوں نے دیوان جوشش اور دیوان رضا مرتب کر کے شائع کی۔ انہوں نے پٹنہ سے ایک تحقیقی رسالہ معاصر بھی نکالا۔ تحقیقی موضوعات کے تعلق سے ان کی زبان خالص علمی ہے۔ اب یہاں پہ جو کتابیں ہیں جیسے غالب بحیثیت محقق ایگزام میں کئی بار پوچھی گئی ہے، جہان غالب یہ بھی ایگزام میں ہے، یعنی جو تصنیفات یہاں بھی بہت اہم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں جو آپ کا ایک رسالہ ہے معاصر، یہ ابھی آپ کو UGC نیٹ کے پریویس ایئر کے کوشچن میں مل جائے گا، یعنی یہ رسالہ ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیں۔ رسالہ معاصر کس نے جاری کیا، کس نے نکالا؟ قاضی عبدالودود۔ کہاں سے؟ پٹنہ سے، نوٹ کیجیے۔ آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں مولانا امتیاز علی خاں عرشی کے بارے میں۔ مولانا امتیاز علی خاں عرشی کی پیدائش رامپور میں ہوئی، نوٹ کر لیجیے گا۔ 1904 میں ہوئی ہے اور 1981 میں انتقال ہوا ہے۔ پہلے یہاں کی مشہور درس گاہ مطلع العلوم سے اور بعد میں مدرسہ عالیہ سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا اور رامپور کی رضا لائبریری سے وابستہ ہو گئے۔ یہاں موجود نادر و نایاب کتابوں سے خود فیضیاب ہوئے اور علمی دنیا کو بھی اس نایاب ذخیرے کی طرف متوجہ کیا۔ امتیاز علی خاں عرشی کا میدان خاص میدان تدوین متن ہے۔ انہوں نے دیوان غالب کو زمانی اعتبار سے مرتب کیا، جس سے معلوم ہو جاتا کہ ان کا کون سا کلام کس زمانے کا ہے۔ اس سے غالب کے ذہنی ارتقاء کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ عرشی کا مرتب کردہ یہ دیوان نسخہ عرشی کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے احمد علی خاں یکتا کے تذکرے دستور الفصاحت کو بھی مرتب کیا۔ یہ بہت اہم تذکرہ ہے۔ دستور الفصاحت کس کا ہے؟ احمد علی خاں یکتا، اور مرتب کون ہے یہ بھی آپ کو کلیئر ہے۔ اس کے علاوہ تحقیقی موضوعات پر کئی مضامین تحریر کیے۔ نادرات شاہی بھی ان کا ایک قابل قدر کارنامہ ہے، نوٹ کیجیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں مالک رام کے بارے میں۔ مالک رام 1906 میں ولادت ہوئی ہے، 1993 میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ مالک رام فالیہ ضلع گجرات میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد لاہور چلے گئے، وہیں سے MA اور وکالت کی ڈگریاں حاصل کی۔ بعد میں عربی زبان میں بھی اچھی دستگاہ حاصل کی۔ حکومت ہند کی وزارت تجارت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ اس سلسلے میں مصر اور دوسرے ممالک میں بھی وہ مدتوں قیام پذیر رہے۔ دہلی میں وفات پائی، نوٹ کیجیے۔ مالک رام کا شمار ممتاز محققین میں کیا جاتا ہے۔ اردو میں وہ ماہر غالبیات کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، نوٹ کر لیجیے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے تصانیف غبار خاطر اور تذکرہ کو انہوں نے تدوین کے جدید اصولوں کے مطابق مرتب کر کے شائع کیا، نوٹ کر لیجیے۔ تلازم غالب، ذکر غالب، تذکر معاصرین، تحقیقی مضامین اور تذکرہ ماحصال ان کی اہم کتابیں ہیں، نوٹ کر لیجیے گا۔ مختار الدین احمد کے اشتراک سے کربل کتھا کی تدوین بھی ان کا ایک تحقیقی کارنامہ ہے۔ یہ دیکھیں بہت اہم ہے۔ مختار الدین احمد کے اشتراک سے کربل کتھا، یعنی کربل کتھا کو کس نے انجام تو پہنچا؟ دو لوگوں نے۔ اس میں دو لوگوں کا نام آئے گا، ایک مختار الدین احمد، دوسرے ہیں مالک رام۔ مالک رام کو ادبی صحافت سے بھی دلچسپی تھی۔ ابتدا میں وہ آریہ گزٹ، نیرنگ خیال اور بھارت ماتا کے شعبہ ادارت سے وابستہ رہے۔ بعد میں مدتوں تحقیقی سہمائے رسالہ تحریر نکالتے رہے۔ انہیں اسلامیات سے بھی بہت دلچسپی تھی۔ عورت اور اسلام ان کی مقبول کتاب ہے۔ اسلامیات ان کے مضامین کا مجموعہ ہے، نوٹ کر سکتے ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں ہم لوگ گیان چند جین کے بارے میں۔ 1923 میں ولادت ہوئی ہے اور 2007 میں انتقال ہوا ہے۔ گیان چند جین سیوہارا ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ گیان چند اردو کے استاد ہی نہیں، ایک معروف محقق بھی تھے۔ ماہر لسانیات کی حیثیت سے بھی ان کا درجہ بلند ہے۔ اردو کی نثری داستانیں، اردو مثنوی شمالی ہند میں، تفسیر غالب، رموز غالب، لسانی مطالعے، عام لسانیات، تجزیے اور ذکر و فکر ان کی اہم کتاب۔ یہ سبھی کتابیں بہت اہم ہیں۔
انہیں آپ نوٹ کر سکتے ہیں، ان کی پریکٹس کیجیے، یاد کیجیے۔ تحقیق کا فن میں انہوں نے تحقیق کے عمل، ادب میں تحقیق کی اہمیت اور ضرورت کے علاوہ تحقیق کے طریقہ کار کو بھی بحث کا موضوع بنایا ہے۔ گیان چند کا ایک اور دستاویزی کام تاریخ ادب اردو 1700 تک ہے، جسے انہوں نے سیدہ جعفر کے اشتراک سے انجام دیا تھا۔ اردو تحقیق کی تاریخ میں گیان چند ایک بلند مرتبہ کے حامل ہیں۔ آگے بات کرتے ہیں رشید حسن خان کے بارے میں۔ رشید حسن خان کی ولادت 1925 شاہجہاں پور میں ہوئی ہے۔ 2006 میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ رشید حسن خان کی پیدائش شاہجہاں پور یوپی میں ہوئی ہے۔ انہوں نے تحقیق کے مروجہ اصولوں کی توضیح کی اور اس میں قابل قدر اضافے کیے۔ علمی تحقیق کے ضمن میں حوالوں اور استناد کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے انہوں نے حوالوں سے متعلق اصول و ضوابط شائع پیش کیے اور ان کے معیاری ہونے کی شرائط بیان کی۔ قدیم کتابوں کے متن میں غلطیوں کی نشاندہی کی اور تدوین کے آداب کی پابندی پر زور دیا۔ انہوں نے صحت متن پر خصوصی توجہ دی اور کئی قدیم کتابوں جیسے گلزار نسیم، باغ و بہار، فسانہ عجائب، مثنویات شوق وغیرہ کو نئے اصولوں کے تحت ترتیب دے کر شائع کیا۔ رشید حسن خان نے قواعد، تلفظ، املا اور لغات پر بھی خصوصی توجہ دی اور موضوعات پر تحقیقی کتابیں شائع کی۔ ان کی زبان سادہ اور دلکش اور شگفتہ ہے۔ اردو املا بہت اہم کتاب ہے، نوٹ کر لیجئے۔ اردو املا جو ہے کس کی کتاب ہے، آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اردو املا اور زبان و قواعد ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اردو املا اور زبان و قواعد کس کی کتابیں ہیں؟ رشید حسن خان کی۔ اب یہاں پہ اردو املا جو ہے یہ آپ کو نیٹ کے پریویس ایئر پیپر میں کوشچن یہ مل جائے گا۔ عبدالقادر دسنوی 1930 میں پیدائش، 2011 میں انتقال۔ عبدالقوی دسنوی کی پیدائش دسنا بہار میں ہوئی ہے۔ ابتدائی تعلیم دسنا آرا اور اعلیٰ تعلیم ممبئی میں حاصل کی۔ شعبہ اردو سیفیہ کالج بھوپال میں پروفیسر کے عہدہ سے 1990 میں سبکدوش ہوئے۔ وہ کثیر الجہد شخصیت کے مالک تھے۔ بحیثیت محقق و نقاد انہوں نے مختلف موضوعات پر متعدد تحقیقی تنقیدی مقالات تحریر کی اور کتابیں بھی لکھی۔ غالب اقبال، ابوالکلام آزاد اور اشاریہ سازی ان کے خاص موضوعات ہیں۔ ابوالکلام آزاد پر انہیں اختصاص حاصل تھا۔ مولانا آزاد کی شخصیت اور ادبی خدمات سے متعلق کئی اہم کتابیں تصنیف کرنے کے سبب ان کا شمار ماہر آزاد کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں خلیق انجم کے بارے میں۔ ان کا نام خلیق احمد ہے۔ کیا نام ہے؟ خلیق احمد۔ وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ دہلی اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ کروڑی مل کالج میں اردو کے لیکچرر رہے۔ وہ انجمن ترقی اردو ہندی کے جنرل سیکریٹری تھے۔ انہوں نے متنی تنقید اور غالب کے خطوط پر وقوع تحقیقی کام انجام دیے۔ غالب اور کلکتہ اور خطوط غالب ان کی اہم کتابیں ہیں۔ حنیف نقوی 1936 میں پیدائش ہوئی ہے۔ 2012 میں انتقال ہوا ہے۔ نام ہے سید حنیف احمد نقوی۔ وہ سہسوان اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وطن میں پائی۔ اعلیٰ تعلیم کے مراحل انہوں نے بھوپال میں طے کی۔ بی اے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں وکرم یونیورسٹی اجین سے حاصل کی۔ ابتدا میں بھوپال اور بریلی میں تدریس کی خدمات انجام دی۔ 1970 میں بنارس ہندو یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر مقرر ہوئی اور یہیں سے سبکدوش ہوئی۔ حنیف نقوی کا شمار موجودہ دور کے نام اور محققین میں کیا جاتا ہے۔ انہوں نے قاضی عبدالودود اور مولانا امتیاز علی خان عرشی کی روایت کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ شعرائے اردو کے تذکرے، غالب اور عہد غالب ان کی تحقیق کے خاص موضوع ہیں۔ مخطوطہ شناسی، فن تاریخ گوئی اور علم عروض و قوافی میں بھی انہیں درک حاصل ہے۔ شعرائے اردو کے تذکرے، تلاش و تعارف، غالب، احوال و آثار، رجب علی بیگ سرور، چند تحقیقی مباحث، رائے بینی نرائن، میر و مصطفی غالب کی چند فارسی تصانیف اور تحقیق و تدوین مسائل اور مباحث ان کی تصانیف معاصر غالب ان کی مرتب کردہ کتاب ہے۔ اردو میں تحقیق کی روایت خاصی مستحکم رہی۔ ڈاکٹر محی الدین قادری زور، نور الحسن ہاشمی، مسعود حسن رضوی ادیب، ابو اللیث صدیقی، مسعود حسین خان، ابو محمد سحر، نثار احمد فاروقی، مختار الدین احمد، نذیر احمد، مشفق خواجہ، محمود الہی اور تنویر احمد علوی نے تحقیق کے سلسلے میں کئی اہم کام کیے ہیں۔
تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بات کی ہے آج کے سیشن میں تحقیق کسے کہتے ہیں، تحقیق کی شرائط کیا ہیں، تحقیق کی کتنی قسمیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اردو کے چند اہم محققین کے بارے میں۔ یہ سیشن، یہ کلاس بہت اہم ہے۔ یہاں جو تصنیفات کو ہم نے انڈر لائن کیا ہے انہیں آپ ایک بار ضرور ریوائز کیجیے گا، کیونکہ یہ کتابیں ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہیں۔ تو آج کے سیشن کو یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔